الواحد القهار علی اللہ 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 اللہ مولانا علی 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 اللہ مولانا اللہ مولانا علی اللہ مولانا اللہ مولانا. شکر اللہ والحمدللہ. شکران اللہ والحمدللہ. تمام ساتھیوں کو ایک بار پھر یا علی مدد، توفیق، تائید، ہمت و یاری. توفیق، تائید، ہمت و یاری. یا مولا مہربان ہماری مدد فرما. یا امام زمان ہم کو توفیق، تائید، ہمت و یاری عنایت فرما مولا. آج ہم نور کے چیپٹر 3 کی طرف چلتے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ تمام نے آج تک جتنے نور کے ریفرنسز ہم نے کور کر لیے ہیں اس کو ایک چارٹ کے اندر لکھنا شروع کر دیا ہوگا.
और अगर मैं किसी को पूछूं कि आज तक कितने नूर के रेफरेंसेस हो चुके हैं तो मुझे उम्मीद है कि वो मुझे बता सकेंगे। आज हम इस चैप्टर का आगाज इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि हमारी जाने उससे फिदा हो कि एक फरमान से करते हैं जो 12/31/1893 ये इंग्लिश फरमान की कलाम इमाम मुबीन के इंग्लिश फरमान की अंदर पहला फरमान है। मौला इसमें फरमाते हैं इट इज इनकम्बेंट ऑन यू, ये तुम पर फर्ज है, दी ऑल जमात, तमाम जमात पर, दैट यू शुड प्रैक्टिस बंदगी इबादत, कि तुम इबादत बंदगी करो। द क्रिएशन ऑफ ऑल क्रीचर्स बाय गॉड इज फॉर टू डू बंदगी इबादत। दुनिया पैदा करने का मकसद इबादत बंदगी था। Not for to eat and sleep. Do not just eat and sleep. खाने पीने के लिए दुनिया नहीं बनाई गई थी, खाली खा पी कर ना सो जाओ। अब जो आगे का पैराग्राफ है उसमें आप देखेंगे कि मौला ने किस तरह से एम्फसाइज किया है इमाम शनासी के ऊपर। मौला सेज recognition of Imam of the time, practice bandagi ibadat, follow the faith, ask me the path of the faith, and tread the true path of the faith. मौला फरमाते हैं ज़माने को इमाम को पहचानो, ज़माने के इमाम को पहचानो, इबादत बंदगी करो और अपने मज़हब को ईमानदारी से फॉलो करो। वही बात जो अभी हम कर रहे थे अपनी पिछली क्लास में, तो क्या कोई अपने मज़हब को बेईमानी से फॉलो करता है? मौला बोलते हैं कि अपनी मज़हब को ईमानदारी से फॉलो करो, ईमानदारी से। और मौला फरमाते कि तुम मुझसे पूछो, इफ यू विल आस्क मी आई विल शो यू द पैथ, अगर तुम मुझे पूछोगे तो मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। इफ यू विल नॉट कम टू मी एंड नॉट आस्क मी देन आई विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, अगर तुम मुझे नहीं पूछते हो, मेरे पास नहीं आते हो, तो फिर मैं तुम्हारा जिम्मेदार नहीं हूं, मौला फरमाते हैं। फिर एक एग्जाम्पल देते हैं, एक मिसाल देते हैं कि जिस तरह से एक फकीर मांगने के लिए जाता है तो हो सकता है उसको खाना मिले, हो सकता है उसको खाना ना मिले, लेकिन अगर वो मांगने ही नहीं जाता है तो फिर उसको खाना कैसे मिलेगा? ये मिसाल है। अगर हम इमाम को पूछते ही नहीं है तो फिर सीधा रास्ता कैसे मिलेगा हमको? जरूरी है कि हम सीधे रास्ते की तलाश करें, इमाम को पहचाने, ईमानदारी की इबादत बंदगी करें, इमाम को पूछकर, इमाम के फरमान के मुताबिक, इमाम के फरमान को समझकर। आगे मौला फरमाते हैं कि अगर आप नहीं पूछोगे तो फिर मुझे दोष नहीं देना। If you will not ask me about the path of the faith, you will be led astray and go to hell. अगर तुम मुझे नहीं पूछते हो
تو پھر تم غلط راستے پہ چلے جاؤ گے اور جہنم میں گرو گے. آئی ایم ناٹ ریسپانسبل فار اٹ. پھر میں آپ کا ذمہ دار نہیں ہوں. If you will stay at home and not ask, then I will be least responsible for you. آپ گھر میں بیٹھے رہو گے, محنت نہیں کرو گے, نہیں پوچھو گے, تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں, مولا فرماتے ہیں. Before leaving the world, the Prophet had willed. دنیا سے جانے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں آپ کے لیے چھوڑی تھی. ایک اپنی کتاب اور دوسرا اپنے اہل بیت, اپنی اطرت. کیا یاد آتا ہے آپ کو؟ آپ کو یاد ہے ہم نے اپنی پچھلی کلاس میں حدیث ثقلین کی بات کی تھی. کیا فرماتے ہیں مولا؟ میں نے تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑی ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے وقت فرمایا تھا. ایک اس کی کتاب اور ایک اس کی اہل بیت, اس کی اطرت, امام. اور جب مولا علی یہ کتاب لے کر گئے تو انہوں نے اس کتاب کو قبول کرنے سے منع کر دیا. یعنی کہ آپ کو پتا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آیتیں اور سورہ نازل ہوتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اصحابوں کو اسائن کیا تھا کہ آپ تمام اس کو لکھتے جائیں, لکھتے جائیں, لکھتے جائیں, جس میں مولا علی بھی شامل تھے. تمام نے لکھا لیکن کچھ نے, اور اس کا ہم کو ہسٹری کے اندر پروف ملتا ہے کہ کچھ نے کچھ آیتوں کو جلا دیا, کچھ آیتوں کو چھوڑ دیا. وہ آیتیں جو مولا علی کی فیور میں ہوتی تھی اس کو نہیں لکھتے تھے, اور لکھتے تھے تو بعد میں اس کو مٹا دیتے تھے, کاٹ دیتے تھے, نکال دیتے تھے, جلا دیتے تھے. اور صرف ان آیتوں کو رکھتے تھے جو ان آیتوں کو وہ پسند کرتے تھے. یعنی کہ جو ان کے لیے کنوینئنٹ ہوتا تھا اس کو رکھتے تھے, اور جو ان کے لیے مشکل ہوتا تھا اس کو چھوڑ دیتے تھے. اب یہ فرمان 1400 سال کے بعد ہمارے لیے کیا ہدایت کا کام کرتا ہے؟ تھوڑا مشکل ہے ہضم کرنے کے لیے, لیکن جو ایمانداری کی بات ہے وہ ایمانداری کی بات ہے. ہم بھی آج ان فرامین کو پالتے ہیں جو ہمارے لیے آسان ہے, جو فرامین ہمارے لیے مشکل ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. آج ہم بھی وہی کرتے ہیں جو انہوں نے کیا, تو پھر ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ جو ہمارے لیے کنوینئنٹ ہے, جو ہمارے لیے آسان ہے, ان فرمان کو پکڑ لیا, اور جو فرمان ہمارے لیے مشکل ہے, جو فرمان ہم کو اچھے نہیں لگتے ہیں, ہم کو سمجھ میں نہیں آتے ہیں, اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. کیا ہم سب اس بات کو اقرار کرتے ہیں کہ ہم اس نادانی کے اندر شامل ہیں؟ یہ آج کا ہمارا فرمان تھا, یاد رکھنا, یاد رکھنا. آئے ہم اپنے کلاس کی طرف. ہمارا پہلا ریفرنس جو ہے
وہ آیا فطرت ہے. آیا فطرت سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر بھی 30 ہی ہے. 30 کہ اللہ کی عادت کبھی بدلتی نہیں ہے. کیا مطلب اس کا؟ اللہ کا مذہب، اللہ کا ریلیجن، اللہ کا لوگوں کو ہدایت کرنے کا طریقہ اور خداوند تعالیٰ کی ہدایت اور ہادی ہمیشہ دنیا میں موجود ہوتے ہیں. یعنی کہ امام ہمیشہ دنیا میں حاضر اور موجود رہتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ خدا نے ایک مرتبہ امام کو بھیجا، پھر درمیان میں بھول گئے، پھر دوبارہ بھیجا، پھر درمیان میں چھٹی ہو گئی، پھر دوبارہ بھیجا. ایسا نہیں ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ خداوند تعالیٰ نے اپنی رحمت، اپنی کتابیں، اپنی ہدایت پیغمبروں کے ذریعے سے کبھی بھیجی اور کبھی نہیں بھیجی. اس کی ہدایت ہمیشہ لوگوں کے درمیان میں ہی رہتی ہے. کبھی ان کا نام پیغمبر ہوتا ہے، کبھی ان کا نام امام ہوتا ہے، کبھی ان کا نام خلیفہ ہوتا ہے، کبھی ان کا نام وصی ہوتا ہے، کبھی اس کو ہم اولیاء کہتے ہیں، کبھی اس کو ہم انبیاء کہتے ہیں، کبھی اس کو ہم عارفین کہتے ہیں، کبھی ہم اس کو پیر کہتے ہیں، کبھی ہم اس کو دائی کہتے ہیں. لیکن اس کی ہدایت ہمیشہ ہر زمانے میں جاری اور ساری ہے. آج ہم ایک مرتبہ پھر اماموں کے جو 5 درجات ہیں اس کو دیکھیں گے، یاد کریں گے، سیکھیں گے، اور نیکسٹ کلاس کے اندر آپ میں سے جو بھی آپ کا ریپریزنٹیٹیو ہے، جو بھی آپ میں سے 1 یا 2 بیان کرنا چاہے لکھ کر وہ بیان کریں گے. امام کے 5 درجات ہیں. اس سے پہلے کہ ہم امام کے 5 درجات کو دیکھیں، یاد رکھیں کہ نور ایک ہے، چاہے وہ پیغمبروں میں ہو، چاہے وہ اماموں میں ہو، چاہے وہ عارفین میں ہو. نور ایک ہے. اگر نور ایک ہے تو اماموں کے 5 درجات کیوں؟ اور یہ درست سوال ہے. اماموں کے درجات وقت کے لحاظ سے، زمانے کے لحاظ سے ڈیوائڈ کیے گئے ہیں تاکہ ہم سیکھ سکے، سمجھ سکے کہ الگ الگ زمانوں میں امام کے جو فنکشنز ہے، امام کا جو کام تھا وہ الگ الگ تھا، اور اس کام کی وجہ سے ان کو الگ الگ درجات دیے گئے ہیں، الگ الگ نام دیے گئے ہیں، الگ الگ ٹائٹل دیے گئے ہیں. نمبر 1، امام مقیم. امام مقیم کس کو کہتے ہیں؟ جو قیامت برپا کرتا ہے، جو نئے دور کا آغاز کرنے کے لیے ایک نیا پیغمبر، ایک نیا ناطق،
لے آتے ہیں، ایک نئے ناطق کو، ایک نئے پیغمبر کو اس میں اعظم دے کر تیار کرتے ہیں تاکہ ایک نئے زمانے کا آغاز ہو سکے، اور یہ امام پچھلے زمانے کا آخری امام ہوتا ہے۔ جیسے اگزامپل امام ابو طالب، وہ ہمارے 5ویں دور کا، دور عیسیٰ کا، شریعت عیسیٰ کا آخری امام، امام مقیم تھے، اور انہوں نے 6 دور کے پیغمبر کو یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسم اعظم دے کر ایک ناطق بنایا تاکہ وہ ایک نئے دور کا، ایک نئی شریعت کا آغاز کر سکے۔ امام مقیم، کیا امام مقیم امام مستقر بھی ہوتا ہے؟ ہاں، وہ امام مستقر بھی ہوتا ہے اور امام مقیم بھی ہوتا ہے، یعنی کہ ابو طالب کے 2 رینک تھے، 2 درجات تھے۔ ایک طرف سے وہ اپنے زمانے کے آخری امام ہونے کے ناطے امام مستقر بھی تھے اور امام مقیم بھی تھے، یہ 2 درجات ان کے پاس تھے۔ اس کے بعد امام اساس، فاؤنڈیشنل امام، نئے دور کا پایا رکھنے والے، نئے دور کے پہلے امام، جس طرح سے مولا علی 6 دور کے، دور محمدی کے پہلے امام بنے۔ مولا علی کے کتنے ٹائٹل تھے؟ ایک طرف سے وہ امام مستقر تھے، ایک طرف سے وہ امام اساس سے۔ اساس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے زمانے کے ناطق کی شریعت کو، اس کی کتاب کو اور مذہب کو ایکسپلین کرے، اس کی تعویل کرے، اس کو سمجھائے، یہ کام ہوتا ہے امام اساس کا۔ اس طرح سے وہ وسیع رسول، وسیع قرآن اور وسیع اللہ بنے۔ پھر وہ خلیفہ رسول، خلیفہ قرآن اور خلیفہ اللہ بنے۔ آپ نے دیکھا ان کے کتنے ٹائٹل تھے؟ جب ہم امام شناسی میں نہیں ہوتے ہیں، یعنی کہ ہمارے پاس امام کی شناخت نہیں ہوتی ہے، تو ہم مولا علی کی عزت تو کرتے ہیں، لیکن جس طرح سے عزت کرنی چاہیے ایسی عزت نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہم کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ مولا علی کے کتنے بلند بلند درجات تھے۔ ایک طرف سے وہ امام مستقر تھے، ایک طرف سے وہ امام اساس تھے، ایک طرف سے وہ وسیع رسول تھے، وسیع قرآن تھے، وسیع اللہ تھے، ایک طرف سے وہ خلیفہ رسول تھے، خلیفہ قرآن تھے اور خلیفہ اللہ تھے، اور ایک طرف سے وہ ہمارے زمانے کے پہلے امام بنے، دور ششم کے، 6 سائیکل کے، 6 دور کے پہلے امام بنے۔ اس کے بعد امام مصطفیٰ، مصطفیٰ کا مطلب ہوتا ہے جس پر
इमामत के नूर का भरोसा किया जाए। इंटरेस्टेड इमाम। इंटरेस्टेड इमाम की क्या मिसाल है? जिस तरह से इमाम हसन मौला अली के बाद इमाम मुस्तदा बने और उन्होंने अपना ट्रस्ट, नूर का जो अमानत था उनके पास, उसको लौटाया इमाम हुसैन की तरफ, और इमाम हुसैन इमाम मुस्तकर बने, परमानेंट इमाम। इमाम हसन इमाम मुस्तदा बने, इमाम हुसैन इमाम मुस्तकर बने। मुस्तदा का दूसरा मतलब होता है टेम्पररी, यानी कि कुछ वक्त के लिए किसी पर ट्रस्ट करके उसको इमाम बनाया जाए। इमाम हसन उसकी बेहतरीन मिसाल है मौला अली के ज़माने में। आज के ज़माने में अगर हमको कोई पूछे कि इमाम मुस्तदा कौन बने और इमाम मुस्तकर कौन बने, तो इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह हमारी जानिब से इमाम से फिदा हो के फरमान के मुताबिक, लास्ट विल के मुताबिक, शाह करीम इमाम मुस्तकर बने और प्रिंस अमीन इमाम मुस्तदा बने, और ये दोनों आपको मौला की विल के अंदर मिल जाएगा। तो हमारे पास मौला अली के ज़माने की मिसाल है और आज के ज़माने की मिसाल है कि किस तरह से वो इमाम मुस्तदा और इमाम मुस्तकर बने। हाँ, किसी के दिल में ख्याल आ सकता है कि क्या हर ज़माने में इमाम मुस्तदा होते हैं? ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन इमाम मुस्तकर होना ज़रूरी है। परमानेंट नूरन अल्लाह नूर इमाम होना ज़रूरी है, लेकिन अक्सर और बेशतर इमाम मुस्तदा होते हैं इमाम मुस्तकर की मदद के लिए। और इमाम के बेटों में से एक इमाम मुस्तकर बनता है, और अगर एक से ज़ायद इमाम की औलाद है, चाहे वो लड़की हो कि लड़का हो, शहजादा हो या शहजादी हो, एक बेटा इमाम मुस्तकर और बाकी एक और उससे ज़ायद भी इमाम मुस्तदा बन सकते हैं। इसके बाद नंबर 4 पर इमाम मुस्तकर, जो हम समझ गए कि हम परमानेंट इमाम की बात करते हैं। मौलाना अली, मौलाना हुसैन, मौलाना ज़ैनुल करते करते आज हमारे पास 49 इमाम नूरन अल्लाह नूर आले नबी औलाद अली से मौजूद है, और इमाम मुस्तकर बने शाह करीम हमारे इस ज़माने में। आखिरी और नंबर 5 इमाम कायम। इमाम कायम आखिरी ज़माने के इमाम, इमाम ऑफ द टाइम ऑफ क़यामत, क़यामत के ज़माने के इमाम को इमाम कायम कहते हैं। इमाम कायम का क्या फंक्शन होगा? इमाम कायम
قیامت کو برپا کریں گے، ایک نئے زمانے کا آغاز کریں گے، ایک نئے عارف کو پیدا کریں گے اور لوگوں کے درمیان میں، مومنوں کے درمیان میں مساوات رحمانی کا کام کریں گے۔ یہ امام قائم کا فنکشن ہے۔ واپس یاد دہانی کے لیے، نور ایک ہے، نور ایک ہے۔ جس طرح سے آدم کے زمانے میں امام حنید امام مقیم بنے اور انہوں نے اسم اعظم عنایت فرمایا آدم کو، اور آدم کے بعد مولانا حابل امام بنے، لیکن ان کی شہادت کے بعد مولانا شیش امام اساس مقرر ہوئے۔ آپ نے دیکھا ہر ناطق سے پہلے امام مقیم ہوتا ہے جو ان کو اسم اعظم عنایت کرتے ہیں، اور ہر ناطق کے بعد اس کا ایک وصی ہوتا ہے جس کو ہم امام اساس کہتے ہیں، جو ناطق کی شریعت، ناطق کی کتاب اور ناطق کے مذہب کی تعویل کرتا ہے۔ تو پہلے اساس امام شیش مولانا آدم کے بعد، پھر حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے مولانا ہود امام مقیم ہوئے، اور ان کے بعد مولانا سام امام اساس بنے۔ پھر ابراہیم جو ایک طرف سے ناطق بھی تھے، ایک طرف سے امام بھی تھے، ان سے پہلے مولانا صالح وہ امام مقیم، اور ابراہیم کے بعد مولانا اسماعیل امام مستقر اور امام اساس ہوئے۔ ابراہیم کے زمانے میں ہمارے پاس امام مصطفیٰ کی بھی مثال بھی موجود ہے۔ ابراہیم کے دو بیٹے اسماعیل اور اسحاق، جس طرح سے مولا علی کے دو بیٹے حسن اور حسین۔ اسماعیل امام مستقر اور امام اساس بنے، اور اسحاق امام مصطفیٰ بنے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اچھی طرح سے نوٹ بنا رہے ہیں، لکھ رہے ہیں اس کو۔ تو ابراہیم سے پہلے امام مولانا صالح امام مقیم، اور ابراہیم کے بعد ان کے بیٹے اسماعیل امام مستقر اور امام اساس ہوئے، اور اسحاق امام مصطفیٰ بنے۔ پھر موسیٰ کے ساتھ، موسیٰ سے پہلے مولانا عود امام مقیم، اور مولانا ہارون امام مستقر اور امام اساس بنے، لیکن وہ موسیٰ کی زندگی کے اندر ہی ان کی رحلت ہو گئی۔ تو موسیٰ نے مولانا یوشع بن نون کو اپنا اساس بنایا۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیں اور لکھ لیں، مولانا ہارون امام مستقر اور امام اساس سے، اور ان کے بیٹے سے امام مستقر بنے۔ مولانا یوشع بن نون امام اساس تو بنے،
لیکن وہ امام مستودا تھے، امام مستقر نہیں تھے. اور یہ آپ دیکھیں گے کہ ہسٹری میں کیوں ایسا ضروری ہوا. ہماری ہسٹری میں 2 مرتبہ ایسا ہوا. پہلے آدم کے بیٹے حابل اساس بنے اور شیش اس کے بعد امام بنے. اسی طرح سے موسیٰ کے زمانے میں ہارون اساس بنے اور اس کی رحلت کے بعد مولانا یوشع بن نون امام مستودا اور اساس بنے. آپ اس کو لکھ لیں، اچھی طرح سے نوٹ کر لیں. کیا مطلب ہے؟ جو امام مستقر ہوتا ہے اس سے امامت چلتی ہے. جو امام مستودا ہوتا ہے وہ انٹرسٹڈ امام ہوتا ہے اور وہ امامت کو لوٹاتا ہے حقدار امام کی طرف، امام مستقر کی طرف. یہ بات نوٹ کر لیں آپ. اس کے بعد حضرت عیسیٰ کا زمانہ آیا. مولانا خزیمہ امام مقیم اور مولانا شمون امام مستقر اور اساس بنے. اس کے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا 6واں زمانہ آیا اور ابو طالب جن کا اصل نام مولانا عمران تھا اور ابو طالب کی کنیت تھی، وہ امام مقیم، یعنی کہ انہوں نے محمد مصطفیٰ کو اسم اعظم دے کر پیغمبر اور ناطق بنایا. اور مولا علی ان کے بعد ان کے وصی امام مستقر اور امام اساس بنے. اسی طرح سے جب قیامت کا زمانہ آئے گا تو حجت قائم امام مقیم ہو گئے، حضرت قائم زمانے کے ناطق ہو گئے اور مظہر قائم ان کے اساس اور امام مستقر ہو گئے. یہاں پر اس بات کو نوٹ کرتے جائیں کہ کس طرح سے زمانے میں امام مستقر اور امام اساس تھے، کس طرح سے ہر زمانے میں امام مقیم تھے. امام مقیم کا جو فنکشن تھا، جو کام تھا، وہ آنے والے ناطق کو اسم اعظم دینا تھا. اور کس طرح سے امام اساس ان کی کتاب، ان کی شریعت اور ان کے وصی ہوئے، ان کی تعویلات فرمائی. نور کے لحاظ سے، نور کے مقام پر تمام امام ایک ہوتے ہیں. یہاں پر ہمارے یہ چیپٹر ختم ہوتا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ نے اچھے نوٹس بنائے ہوں گے. اور اب اگر کوئی کوشچن ہے، کوئی کامنٹ ہے تو آپ انمیوٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. یا علی مدد. سر یہ جو آپ نے لاسٹ پیراگراف بولا نا، قیامت کے زمانے کا جو امام ہوگا، وہ لائنیں ذرا واپس دوہرا دینا. جی، اور یہ پیپر جو ہے میں آپ کی طرف بھیج بھی دوں گا لکھا ہوا، تاکہ سب کو یاد رہ جاوے. قیامت کے زمانے میں جو امام مقیم ہوگا اس کا نام، اس کا ٹائٹل حجت قائم ہوگا. اور اس زمانے کے بڑے امام قائم ہو گئے. اور اس کے بعد جو امام ہوگا اس کا ٹائٹل مظہر قائم ہوگا. یہ زمانے، یعنی کہ قیامت کے زمانے کے 3 اماموں کی ہم بات کر رہے ہیں.
کہ کون ہوگے وہ، کیونکہ ریکگنائزیشن آف امام شناسی کے اندر ہمیں یہ بھی شناخت ہونی چاہیے کہ قیامت کے زمانے کے امام کون ہوگے. تو آج ہم نے قیامت کے زمانے کے 3 اماموں کی طرف نشاندہی کی ہے کہ قیامت کے زمانے میں ایک امام جو حجت قائم ہوگے اور پھر قائم از خود تشریف لائیں گے، اور اس کے بعد اس کے مظہر ہوگے جو مظہر قائم ہوگے، جو ان کے بعد امام ہوگے. یہ 3 اماموں کی نشاندہی ہے، قیامت کے زمانے کے اماموں کی نشاندہی ہے یہ، اور یہ پارٹ آف دی ریکگنائزیشن آف امام، یعنی کہ امام شناسی کا ایک حصہ ہے، یہ ویری امپورٹنٹ حصہ. اور اس کو ہم نے ہسٹری سے سیکھا. ہم نے ہسٹری کو لیتے ہوئے آدم سے شروع کر کے قیامت تک اس کو لے کے گئے. جی ایک اور سوال میں اپنی طرف سے پوچھ لیتا ہوں کہ جب تک قائم نہیں آتے ہیں تب تک کے جو 4 درجات ہیں، یعنی کہ امام مقیم، امام اساس، امام مستقر اور امام مستدع، کیونکہ 5واں جو رینک ہے وہ قائم ہے. تو ان 4 کے اندر سب سے بڑا امام کون سا ہوتا ہے؟ امام مقیم، امام اساس، امام مستقر یا امام مستدع؟ سب سے بڑا امام کون سا ہوتا ہے ان 4 کے اندر؟ یاد رکھیں کہ درجات کی ہم بات کر رہے ہیں، اور قانون خداوندی کے اندر اگر ہم دیکھیں تو پیغمبروں میں سب سے بڑا پیغمبر محمد مصطفیٰ، کتابوں میں سب سے بلند کتاب قرآن، سوروں میں سب سے بڑی سورہ رحمان، آیتوں میں سب سے بڑی آیت آیہ کرسی، اسم اعظم میں سب سے بڑا اسم اعظم الحی القیوم. اگر ہر ایک کے اندر ایک دوسرے سے بلندی کا تصور ہے تو پھر اماموں میں بھی ایک امام دوسرے امام سے بڑا ہوتا ہے. اب سوال ہو گیا کہ سب سے بڑا ہم نے مان لیا کہ قائم سب سے بڑے امام ہو گئے، لیکن جب تک قائم کا زمانہ نہیں آتا ہے تب تک جو 4 امام کے درجات ہیں، امام مقیم، امام اساس، امام مستقر، امام مستدع، ان 4 میں سے سب سے بڑا امام کون سا ہوتا ہے؟ آپ سوچ کر بتائیں. ہاں سر، اس میں امام مستقر جو ہے وہ ان کے ذمہ تو مطلب نور علی نور جیسے پوری نسل چلے گی، اور امام مقیم وہ ہوتے ہیں جو آنے والے یعنی ناطق کو امام بناتے ہیں. ان 2 میں سے کوئی ایک ہونا چاہیے. ویری گڈ، ویری گڈ، بہت اچھا جواب، یا امام مستقر کے. بہت اچھا جواب ہے. اور کوئی؟ انہوں نے 4 میں سے 2 کو ہمارے سامنے رکھا. اور کوئی ہے اس لائن پر جو بتا سکے؟ جی میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ اگر 4 کو دیکھتے ہیں تو امام مقیم اور امام مستقر، کیونکہ ان سے آگے آل چلنے والی ہے، تو امام مقیم جو پہلا اپوائنٹ کرتے ہیں، اور امام مستقر میرے خیال سے مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے. اور میرا ایک دوسرا کوشچن ہے. ایک سیکنڈ، آپ نے 2 فرمائے، ان دونوں میں سے ایک کون سا ہے؟ میں نے ایک کے لیے کہا، ایک کون سا ہے جو 4 میں سے بلند ہو؟ امام مستقر. یس، امام مستقر، مجھے بھی یہی لگتا ہے. اور کوئی؟ اس سے پہلے نسیم آپ سوال پوچھے ہیں، اور کوئی اس لائن پر ہے
جو مجھے بتائے کہ ان چار میں سے ان دونوں کی رائے ہے کہ دو ہو سکتے ہیں، امام مستقر یا امام مقیم، اور پھر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ شاید امام مستقر ہے. اور کوئی اس لائن پر ہے کہ جو ان دونوں کو یا تو ایگری کرے یا ڈس ایگری کرے اور مجھے بتائے؟ کوئی بھی ہو سکتا ہے اس لائن پر. سر اس میں اگر امام مقیم کو دیکھیں تو اس کے پاس پوری اتھارٹی ہے کہ وہ آگے امام بنائے، ناطق امام. تو اب میں دونوں میں کنفیوز ہو رہی ہوں. بس اب آگے دیکھیں کیا کون کیا جواب دیتا ہے، کیونکہ آگے امام کی رسی کو چلانے کے لیے امام مقیم جو ہے وہ آگے امام بنا رہا ہے، اور امام مستقر وہ جس کے پاس سارا علم ہے، تعویلات وغیرہ سب کچھ ہے. دو میں کنفیوژن ہو رہی ہے. جی اور کوئی؟ مجھے لگ رہا ہے کہ امام مقیم کا ہی سب سے بڑا ہے عہدہ، سب سے بڑا ہے وہ. کیوں لگ رہا ہے آپ کو نسیم آپا، آپ کو کیوں ایسا لگ رہا ہے؟ مجھے اس لیے وہ آخری دور کا وہ ہے، امام بھی ہے، اور آنے والے جو نیا دور چالو ہوگا اس کا بھی وہ اس کو بھی اپوائنٹ کرے گا. مطلب وہ ایک سرے سے بند بھی ریپ بھی کر رہا ہے اور اوپننگ بھی کر رہا ہے. تو اس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے نور کے لحاظ سے سبحان امام اللہ، مقیم کا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دیکھیں آپ کو دونوں کا آنسر درست تھا، لیکن آپ نے ایک اسٹیپ فردر لے جا کر اس کو ایکسپلین کیا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں. جب آپ نے کہا کہ امام مقیم اور امام مستقر، کیونکہ امام مقیم امام مستقر بھی ہوتا ہے نا، تو دونوں اس کے اندر رول ہو جاتے ہیں، لیکن ہر امام مستقر امام مقیم نہیں ہوتا ہے. آپ سمجھ گئے نا، امام مقیم امام مستقر تو ہوتا ہے، لیکن ہر امام مستقر امام مقیم نہیں ہوتا ہے. اس لیے امام مقیم کا درجہ بڑا ہوتا ہے، کیونکہ نہ صرف وہ اگلے زمانے کا آغاز کرتا ہے، بلکہ وہ ایک پیغمبر کو ناطق بھی بنا دیتا ہے، اور آنے والے امام کو اس میں اعظم بھی دیتا ہے، امر بھی دیتا ہے. اس لیے اس کا درجہ ان چار میں سب سے بڑا ہوتا ہے. بہت خوب، بہت خوب، شاباش دونوں کو. جی آپ کا اب کیا سوال ہے نسیم آپا، پوچھیں آپ. اچھا، مجھے یہ پوچھنا ہے کہ سلطان محمد شاہ جب گادی پہ بیٹھے تو انہوں نے پہلے فرمان کیا، اتنا لمبا 8 سال کا بچہ، جب سلطان محمد شاہ تھے تب کی بات ہے، کہ انہوں نے پہلا ہی فرمان کیا کہ یہ آخر دور ہے. آخر دور تو قائم امام قائم آ چکے ہیں یا آخر میں آئیں گے، یہ جب یہ اینڈ ہوگا یہ دور کا، یہ مجھے پوچھنا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگر امام قائم قیامت کے زمانے کے امام ہے تو پھر اگر مولا نے فرمایا کہ یہ دور آخر ہے، اور پھر ساتھ میں فرمایا اسی فرمان میں کہ تم اپنے زمانے کے امام کو پہچانو، اور اگر یہ دور آخر ہے تو دور آخر کا امام کون ہوتا ہے؟ کس کو پہچاننے کے لیے دعوت دی گئی ہے ہم کو؟ کس کو پہچاننے کے لیے فرمان کیا گیا ہے ہم کو؟ امام شناسی کا جو کورس ہے وہ یہی ہے کہ کیا ہم زمانے کے امام کو پہچانتے ہیں یا نہیں پہچانتے ہیں. انشاءاللہ آپ کا یہ سوال بہت ہی خوبصورت ہے اور جامع ہے، کمپلیٹ ہے. تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے اس کو ہم امام شناسی کے اندر کور کرتے ہیں. تھینک یو. یہ بہت ہی خوبصورت سوال ہے، بھول نہیں جانا، یاد رکھنا. جی تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کو مولا کی اصلی شناخت، جو ہمارا فوکل پوائنٹ تھا امام شناسی کا، شناخت آف امام،
تو یہی ہے یہاں پہ یہ پوائنٹ پہ آ کے ہم کو دماغ پہ زور دینا ہے اور اپنا پورا ریویو کرنا ہے نور کا اور درجات کا اور ساری قرآن میں جو ریفرنس ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ مولا جو ہے مولا کے اندر ایک مستقر امام مستقر تو ہے لیکن ساتھ میں آپ نے جو بولا نا 3 درجات 3 امام ہوتے ہیں وہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ مظہر ہے امام بھی ہے رائٹ. انشاءاللہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے اس کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے. انشاءاللہ. اوکے انشاءاللہ. تھینک یو. تھینک یو. اور کوئی سوال کوئی کامنٹ کوئی کنفیوژن؟ اگر نہیں تو یہاں پر ہم کلاس کو ختم کریں گے. انشاءاللہ مولا زمان آپ کے ساتھ ہے. مولا آپ کو علم کے اندر اور ترقی دے, آپ کی عبادت میں اور ترقی دے, آپ کی کوششوں میں اور ترقی دے. میں مولا زمان آپ کے ساتھ ہر ہمیشہ ہو, ہر ہمیشہ ہو. یا علی مدد, یا علی مدد.